نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير वबिका नस्ताइन अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर दौरा कुरान के सिलसिले में आज हम 16वें पारे को समझेंगे। 16वां पारा जो कि सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 75 से शुरू होता है। वाक़या चल रहा है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कि मैं आपके साथ इल्म हासिल करने के लिए आपकी कंपनी चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा उसकी शर्त यह है कि तुम सब्र करोगे और तुम मेरे से क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, तुम मेरे से सवाल नहीं करोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त के ऊपर उनके साथ जाने की इजाज़त चाही। और जब वो दोनों सफ़र कर रहे हैं तो बहुत अनहोने काम हो रहे, वो देख रहे हैं, कुछ अजीब चीज़ें देख रहे हैं जिसकी वजह से वो उनसे रहा नहीं जा रहा और फिर वो पूछ लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। अभी भी हमने आखिर में जो पढ़ा 15वें पारे के आखिर में, ये एक लड़के को कत्ल कर दिया हज़रत ख़िज़र ने। तो वो हैरान रह गए, उन्होंने कहा आपने किसी की जान ले ली, बेगुनाह की जान ले ली। तो जवाब देते हैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखिए, ये लीजिए अब तो मेरी तरफ से आपको उज़र मिल गया, यानी बस ये आखिरी दफ़ा एक लास्ट चांस दे दीजिए। तो फिर वो आगे चले, यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुँचे और वहाँ के लोगों से उन्होंने खाना मांगा, मगर उन्होंने इन दोनों की ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया। वहाँ उन्होंने एक दीवार गिरी हुई देखी तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को खड़ा कर दिया। हज़रत मूसा से फिर रहा नहीं गया, उन्होंने कहा अगर आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। उसने कहा बस मेरा तुम्हारा साथ अब ख़त्म हो गया, तुम उन चीज़ों पर सब्र नहीं कर सके। उस अब लेकिन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मामला ये था कि कुछ कश्ती जो है वो गरीब आदमियों की थी और जो उनका वहाँ आगे बादशाह था वो लोगों की कश्तियाँ छीन लेता था। मैंने इसे उसको ऐबदार कर दिया ताकि बादशाह ऐबदार कश्ती को छोड़ दे, उसको छीने ना। तो ये बज़ाहिर उसका उनका नुकसान हुआ, लेकिन छोटा नुकसान, बड़े नुकसान से वो बच गए। लड़के को इसलिए कत्ल किया था कि लड़का जो है उसके माँ बाप बहुत नेक थे और लेकिन लड़का बहुत गलत रास्ते पे चलने वाला था। तो इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया ताकि वो बड़ा होकर माँ बाप के लिए रुसवाई का बायस ना बने। और जहाँ तक दीवार की बात थी तो वो नेक माँ बाप था उनका, यतीम बच्चों का वो था, दीवार थी और उनका बाप बहुत नेक था और उसने उस दीवार में ख़जाना दबाया हुआ था। तो बच्चे क्योंकि अभी छोटे थे और दीवार गिर रही थी तो ख़जाना लोगों को मिल जाता, इसलिए मैंने वो दीवार खड़ी कर दी। तो ये थी वो बातें जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। और ये कह के हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अलहदा हो गए। लेकिन ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने हज़रत ख़िज़र को ख़ास दिया था। आम लोग ये काम नहीं कर सकते कि किसी को इस तरह से देखें तो कत्ल कर दें या कुछ, तो इसलिए ये ख़ास बात समझने की है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है। कुछ मुफस्सिरीन का, उलमा किराम का ख़्याल है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो फ़रिश्ते थे और कुछ का ख़्याल है कि वो इंसान ही थे, क्योंकि इबादा अल्लाह ने कहा कि इबादा ना उनको कहा गया कि वो मेरे बंदों में से। तो लेकिन फ़रिश्तों के लिए भी अल्लाह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके अलावा। फिर उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, इनको बताएं कि उसको मैंने इक़्तिदार अता किया था, हर किस्म के असबाब मुहैया किए थे और फिर उसने दुनिया के अंदर सफ़र किया और उसने लोगों की मदद की। वो एक नेक बादशाह था और उसको अल्लाह ने खूब ताकत दी थी। इसके बारे में एक हदीस आती है कि दुनिया में 4 बादशाह गुजरे हैं, 2 बहुत नेक और 2 बहुत बद। जो 2 नेक बादशाह उनमें एक हज़रत सुलेमान और एक हज़रत ये ज़ुल्करनैन है, इन दोनों की बात आ रही है। तो ज़ुल्करनैन ने लोगों के वो उन्होंने दुनिया के एक कोने में गए जहाँ पे पानी सूरज जो है वह काले पानी में डूब रहा था और उनको वहाँ पे एक कौम मिली और उन लोगों ने कहा कि ज़ुल्करनैन तुझे ताकत हासिल है, तू चाहे तो हमें सज़ा दे और चाहे तो हमें आज़ादी, हमारे साथ नेक रवैया अख्तियार करे। तो उन्होंने कहा जो नेक अमल करेगा
اس کے ساتھ میں اچھا کروں گا، لیکن جو غلطیاں کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو میں سخت سزا دوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک ایسی قوم کی طرف پہنچا جن کو وہ اتنے ان پڑھ تھے کہ ان کو اپنے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ تک مہیا نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو کوئی بات بھی نہیں وہ کر سکتے تھے، اپنی ان کی لینگویج بھی فرق تھی، اپنی بات سمجھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین ہمیں یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ فساد پھیلا رہے ہیں ہماری زمین پر، ہمارے لیے ایک بند تعمیر کر دیجیے۔ یاجوج اور ماجوج کا قصہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہے یہ، الف فا اور سا، تو یافس کے نسل میں سے ہیں یہ، اور یہ آئیں گے قیامت کے قریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں قیامت کے قریب یہ نکلیں گے، دنیا کے اندر بہت فساد پھیلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو چکا ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں کے اندر چلے جائیں گے، مدینہ کے پاس پہاڑوں کے اندر، اور یہ ساری دنیا میں تباہی پھیلائیں گے، اپنے منہ سے آگ کے تیر پھینکیں گے، اور پوری دنیا، اور بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور اتنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ لڑائی ہوگی آخر زمانے میں، اور اس میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ تو پھر پتہ چلا کہ یہ 99 لوگ جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور ایک ان میں انسان ہوگا، عام انسان ہوگا، باقی سارے یاجوج ماجوج ہوں گے۔ یہ منگولین ہیں، چائنیز ہیں، کسی نے کہا یوروپین ہے، کسی نے کہا رشین ہے، کچھ نہیں پتہ کون ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ انہوں نے قیامت کے قریب نکلنا ہے، اور پھر ان کا خاتمہ ایسے ہوگا کہ خوب شور شرابہ ہنگامہ کر رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے جو اہل ایمان ہے وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کے اوپر ایک کیڑا پیدا کر دے گا، اور وہ ان کا ایسا ان کو پورے جسم میں سرایت کر جائے گا کہ ان کے جسم جھڑ جھڑ کر گر جائیں گے۔ پھر جب خاموشی ہوگی، حضرت عیسیٰ پوچھیں گے کہ کوئی باہر جا کے خبر لے کر آتا ہے، ایک نوجوان اٹھے گا، باہر جائے گا اور آ کے بتائے گا کہ سب یاجوجی ماجوجی مرے ہوئے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر نکلیں گے، ساری طرف ان کی لاشیں بکھری ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہر طرف گند بکھر گیا، ان کی وجہ سے اس سے نجات دے۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندروں میں پھینک دیں گے، اور پھر خوب بارش برسے گی اور زمین ساری صاف ہو جائے گی، اس طرح ان سے نجات ہوگی۔ تو بہرحال حضرت ذوالقرنین نے کہا میں تمہیں اس کی انتظام کر کے دیتا ہوں، تو مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے کی چادریں رکھی، اور اوپر سے پگھلتا ہوا تانبا انڈیلا۔ اب دیکھیے مشینیں نہیں تھیں، سارا کام انہوں نے کیا، ہاتھوں سے کیا، کروایا، اور اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت تک یہ دیوار قائم رہے گی، ہو سکتا ہے قیامت تک، یا لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے جب اللہ کا حکم آئے، جیسے کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اس دیوار کو پاٹ کر جائیں گے۔ اور پھر یہاں سے سورہ الکہف کی آخری 10 آیات شروع ہو رہی ہیں، جو میں نے پہلے شروع میں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آخری 10 آیات کو پڑھ لے گا جو، وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ اور انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کافروں کی ضیافت کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں بتاؤں، ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال میں سب سے ناکام کون لوگ ہیں؟ وہ جو دنیا کی زندگی کے لیے ساری جد و جہد کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے گا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال ضائع کرنے والے کام کیا کیا ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ کفر اعمال ضائع کرتا ہے، شرک اعمال ضائع کرتا ہے، اور مرتد کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حسد، غیبت، ریاکاری، فرائض سے کوتاہی، اور نیک لوگوں کو نقصان پہنچانے سے جیسے کام کرنے سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے قیامت کے روز ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، اور ان کی جزا جہنم ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ اب میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے
تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور اتنی ہی روشنائی اور لے آؤ تو بھی وہ کافی نہ ہو۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میری فضیلت کیا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف مکمل ہوئی الحمدللہ۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب اس نے چپ کے اللہ کو پکارا تھا کہ اے اللہ میری ہڈیاں تک گھل گئیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، اے پروردگار ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا۔ گویا کہ یقین کے ساتھ دعا مانگی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ انہوں نے کہا میرے کیسے بیٹا ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کہا ایسا ہی ہے، اللہ جیسے اس سے پہلے اللہ تجھے بھی پیدا کر چکا ہے جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، اور سلام اس پر جس روز کو وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ وہ کیونکہ ان کے والد نے ان کے لیے دعا کی تھی، اس لیے یہ 3 جو وحشت کے اوقات ہیں ہر انسان کے لیے، جب وہ پیدا ہوتا ہے چیخے مارتا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب جان نکلتی ہے وہ بھی نزع کا عالم، بڑی مشکل کا وقت ہوتا ہے، اور پھر جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن وہ بھی مشکل وقت ہے۔ ان تینوں اوقات میں اس کے اوپر سلامتی ہو، اللہ نے کہا ان کے اوپر سلامتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ان کے کزن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہے، چھوٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے لیکن ان کے کزن تھے۔ ان کی پیدائش کی بات کی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ تمہیں ایک انسان کی بشارت دیتا ہے، تو وہ بہت ہی پریشان ہوئی۔ انہوں نے کہا پہلے تو فرشتے کو دیکھ کے سٹپٹا گئیں کہ ایک مرد کیسے یہاں پہ آ گیا، اور پھر انہوں نے کہا میرے بچہ کیسا ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ انہیں کہہ دیا گیا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، اور پھر ان کو بتا دیا گیا کہ آپ علیحدہ جا کے ایک جگہ پہ دور کے مقام پر چلی جائیے، اور وہاں کھجور کا درخت ہے آپ کے لیے، اور ساتھ پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، اور آپ کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے کریں۔ اگر لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، یعنی چپ کا روزہ، جو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور پھر جب اپنے بچے کے لیے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا تو نے تو بڑا گناہ کر دیا، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ گود میں بول پڑا۔ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، شیرخوار بچہ، کچھ دن کا بچہ ہے، لیکن وہ بول پڑا اور اس نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور برکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں، اور سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ وہی 3 وحشت کے اوقات جو حضرت یحییٰ نے کہا، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے 3 اوقات رکھے جب کہ وہ سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور بہت اہم بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ماں کی گود میں بولے تھے۔ نمبر 1 عیسیٰ ابن مریم، نمبر 2 جریح جراحب، یہ وہ بچہ تھا جو ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک گھوڑ سوار کو دیکھ کر ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے، تو بچہ بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اب ایسا ظالم نہ بنانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور تیسرا وہ بتا جو اصحاب الاخدود ہم پڑھیں گے آخری اس میں جا کے سورہ بروج کے اندر 30ویں پارے میں، تو وہ جب آگ کے گڑھے کھودے گئے ان میں لوگوں کو ڈالا جا رہا تھا، ایمان والوں کو، تو ایک ماں جو اپنے سیرخوار بچے کو لیے ہوئی تھی وہ اس میں جانے سے کترا رہی تھی، تو بچہ بول پڑا کہ ماں خوف نہ کر، اللہ کی خاطر اس آگ میں کود جا۔ تو یہ 3 بچے بولے تھے، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہ ان کے بارے میں سچی بات ہے۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ پھر ابراہیم کا قصہ بیان ہوا کہ وہ ایک سچا انسان تھا اور ایک نبی تھا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ کیوں چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ گویا کہ باپ کے ہمدرد تھے اور ان کو یہ بتا رہے تھے
کہ اللہ کی طرف آئیں، لیکن وہ ان کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کہا تو معبودوں سے پھر گیا ہے، میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. تو انہوں نے کہا سلام ہے آپ کو، یعنی اگر آپ نہیں میری بات مان رہے تو بس سلام کر کے پھر ان سے جدا ہو گیا. اور پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی نام بری عطا کی. پھر اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ بھی ایک سچا نبی تھا اور اللہ نے اس کے ساتھ راز کی بات کی اور اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر اس کے ساتھ نبی بنایا. پھر اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا. پھر ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے یہ پیغمبر ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ نے ان کو بلندی عطا کی، لیکن اسرائیلی روایات میں یہ کہانی گھڑ لی گئی کہ ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. ایسا نہیں ہے. رفعناہ مکانا علیہ کا مطلب ہے اعلیٰ مقام دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور اللہ فرما رہا ہے یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور یہ سب آدم کی اولاد میں سے تھے. اور لیکن ان کے جانشین جو تھے وہ ناخلف لوگ ہوئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور وہ خواہشات نفس کی انہوں نے پیروی کی، تو اللہ فرما رہا ہے وہ گمراہی سے دوچار ہوں گے. یہ دو مین چیزیں ہیں، جو نمازوں کو ضائع کرنا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ جانا، جو انسان کو جہنم میں پہنچانے کا باعث بنتی ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں کچھ وقفے زیادہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی کہ وہ جلدی جلدی آیا کریں، تو اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو بتا دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ یہ بھولا کہ تمہیں جو ہدایت دینی ہے اس کو کب دینا، یہ اللہ بھولا نہیں، نعوذ باللہ. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں اور کون سا گروہ بہتر حالت میں. گویا کہ دنیاوی جو چمک دمک ہے اس کو دیکھ کے، گلیٹر کو دیکھ کے بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہماری کتنی مجلسیں شاندار ہیں. تو استغفر اللہ العظیم، یہ شاندار مجلسیں آخرت کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے. اور جس سر و سامان اور لو لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا رکھے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کلام کو آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو. اور تسمع لہم رکزا، یا تم ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے. سورہ مریم مکمل ہوگی الحمدللہ. سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، 8 رکوع ہیں اور 135 آیات ہیں. یہ وہ صورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر ایمان لے آئے تھے. ہم بھی انشاءاللہ اب سمجھتے ہیں اس کی میں ایمان لانے کے لیے دل کو ہمارے جھنجھوڑنے والی صورت ہے گویا کہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے اس لیے نہیں کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. یعنی تشقیٰ کا مطلب ہوتا ہے شین کاف قاف اگر روٹ ہو اس کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نامرادی. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ خدا نخواستہ یہ کوئی نامرادی لے کر آیا ہے، اور نہ ہی شین کاف یا اگر اس کا روٹ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ناکامی. یعنی یہ آپ ناکام نہیں ہوں گے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ ناکام ہو جائے. آپ پریشان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن اتنی بہترین کتاب ہے، لوگ اس پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. آپ سخت پریشان ہوتے تھے تو اللہ نے کہا یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. جو شخص بھی اس سے ڈرے. اور ذرا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں. وہاں پہنچے تو ان کو آواز سنائی دی ہے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، جوتیاں اتار دو. تو وہ وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. جو کچھ وہی کیا جاتا ہے وہ سن لو. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. یعنی یہ پہلی دفعہ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا ذکر کیا
پہنچا رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام اس سے میں لیتا ہوں۔ یعنی شوق پیدا ہوا اللہ سے بات لمبی کرنے کا، تو بات کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھینک دو اس کو، انہوں نے پھینک دیا۔ یہ کہیے کہ وہ ایک سانپ بن گیا، اللہ نے کہا اس کو پکڑ لے۔ اب آپ دیکھیے جب وہ کام کی چیز تھی تو کہا پھینک دو، جب خطرناک چیز بن گئی تو کہا پکڑ لو۔ تو اللہ ایسے احکامات دیتا ہے، ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی، ہمیں بعض اوقات حقیقت نہیں پتہ ہوتی اور ہم وہ الجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن ہمیں اس کو ایسے ہی ماننا ہے من و ان جیسے اللہ نے دیا ہے۔ اور شکر کریں ہم سب کو یہ حکم نہیں دیا گیا سانپوں کو پکڑ لو، ورنہ ہم لوگ کہاں جاتے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کی زبان میں لقمت تھی، یہ بھی اسرائیلی روایات میں سے آیا ہے، بلکہ یہ کہ جیسے کانفیڈنس مجھے دے۔ اور پھر میرے لیے وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دے۔ وزر سے ہے بوجھ اٹھانے والا، تو جو بوجھ اٹھانے میں میرا ساتھی ہو۔ اور ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فرمائش کو پورا کر دیا اور حضرت ہارون کو ان کا نبی بنا کے ان کا نائب بنا دیا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ یاد کر میں نے تجھ پر ایک احسان کیا تھا جب تیری ماں کو وحی کے ذریعے اشارہ کیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، اور پھر اس کو ساحل میں پھینک دیا گیا، ساحل پہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر ایسی محبت آپ کے چہرے پر طاری کر دی گئی کہ جو آپ کو دیکھتا آپ کی طرف فرفتہ ہو جاتا۔ آپ کی بہن بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور جب دربار میں پہنچ گئے فرعون کے دربار میں، ان کی آسیہ نے، حضرت آسیہ نے کہا کہ ان کو ہم پکڑ لے لیتے ہیں، یہ بڑا پیارا بچہ ہے اور ہم اس کو پال لیتے ہیں۔ اور لیکن جب اس کو دودھ پلانے کی باری ہے تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو بہن جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی اس نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک عورت کا، وہ اس کو دودھ پلائے تو شاید یہ دودھ پی لے۔ وہ پھر لے گئے اس عورت کے پاس، اور وہ عورت کون تھی؟ حضرت موسیٰ کی والدہ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، وہ انشاءاللہ آگے چل کے واقعہ آئے گا، وہاں ذکر کروں گی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے وہاں سے تو نکل گیا اور مدین چلا گیا، وہاں پہ تو کئی سال لوگوں کے درمیان رہا، اور پھر میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا۔ یعنی جب تو پوری تیری ٹریننگ ہو گئی پھر تجھے نبوت عطا کر دی گئی۔ اور پھر کہا گیا کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ میری نشانیاں لے کر۔ انہوں نے کہا وہ تو بڑا ہی زبردست ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر فیل پڑے گا۔ اور اللہ نے کہا نہیں تم جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر جب انہوں نے جا کے موسیٰ کو، حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا اچھا، اس نے پوچھا اچھا تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ اور فرعون حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اسی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ یاد رکھیے پہلے بتا چکی ہوں یہ مفتاح تھا فرعون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پلا بڑھا تھا۔ تو فرعون بولا اچھا وہ جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کو ان کے بارے میں پتہ ہے، میں ان کے بارے میں کوئی وہ نہیں دے سکتا، اللہ جیسا چاہے گا ویسا ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور ساری حضرت موسیٰ نے نشانیاں دکھائیں لیکن وہ جھٹلاتا ہی چلا گیا۔ تو پھر موسیٰ نے کہا، فرعون نے کہا اچھا پھر سارے جادوگروں کو جمع کرو، یہ بڑا جادو دکھا رہا ہے۔ سارے ملک سے جادوگروں کو جمع کیا گیا اور مقابلے میں آ گئے۔ اور ہم یہ سارا پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جادوگروں نے وہ پھینکے اور حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سارے سانپوں کو نگلتا چلا گیا اور جادوگر اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ اور فرعون کو سخت غصہ چڑھا، اس نے کہا اچھا میرے کہنے سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ لیکن وہ جادوگر نہ مانے، انہوں نے کہا ہمیں مرنا قبول ہے لیکن ہم اس رب کی عبادت سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جادوگر نے انہوں نے کہا کہ تم بس اس دنیا میں ہی ہمیں عذاب دے سکتے ہو نا، لیکن ہم جس رب پر ایمان لے کر آئے ہیں ہمیں امید ہے وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے یقیناً جو مجرم آئیں گے وہ اس جہنم میں پھینکے جائیں گے، جھونکے جائیں گے جہاں پہ وہ نہ جئیں گے اور نہ ہی مریں گے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے اور تجھے کسی کا خوف نہ ہو۔ پیچھے سے فرعون پہنچا لیکن وہ سمندر میں ڈوب گیا اپنی پوری قوم کے ساتھ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ یہ من و سلوہ کیا ہے؟ من جو ہے وہ اوس کی طرح کے دانے تھے، میٹھے تھے، اور سلوہ جو ہے بٹیر کی طرح کی پرندے تھے۔ کیونکہ صحرا میں تھے، کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، اللہ نے میٹھا نمکین دونوں کا انتظام کر دیا اور کہا کہ میرا دیا ہوا رزق کھاؤ اور سرکشی نہ کرو۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا تورات دینے کے لیے، وہ اپنی قوم کے ساتھ وہاں جا رہے تھے لیکن جلدی جلدی پہنچ گئے۔ اللہ نے کہا کیا چیز تمہیں پہلے ہی لے آئی؟ انہوں نے کیا کہا؟ میری قوم میرے پیچھے ہی آ رہی ہے، میں جلدی تیرے حضور آ گیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے۔ لیکن پیچھے سے قوم کو سامری نے بھٹکا دیا اور اللہ نے بتایا کہ سامری نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ سخت غصے میں واپس پلٹے اور انہوں نے کہا کہ تم اللہ کیا اے میرے لوگوں، کیا اللہ نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا بہت دن لگ گئے تھے مجھے کہ تم نے پیچھے سے یہ کام شروع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے، بلکہ ہم نے تو بس زیورات اپنے کہیں ڈال دیے تھے اور وہاں سے یہ سامری نے ایک بچڑے کی صورت بنا لی اور اس میں سے بیل کی سی آواز بھی آتی تھی۔ اور حضرت ہارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کو بھی ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں میں نے جانشینی کے لیے پیچھے چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ان کو زیادہ سختی نہیں کی کہ کہیں یہ پھر تفرقے میں نہ پڑ جائیں۔ پھر سامری سے پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کیسا ہی سجھایا۔ آپ دیکھیے خوشامد کر رہے ہیں، دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ رسول حضرت موسیٰ کو کہہ رہے تو کہہ رہے آپ کے پاؤں کی مٹی سے یہ بنا ہے بچڑا، اس کے اوپر یہ ڈالی تھی مٹی، اس سے یہ جیتا جاتا بچڑا بن گیا۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہو کہ رسول سے مراد جبرائیل ہیں کہ وہ گئے تھے اور ان کے پاؤں کی مٹی سے یہ میں نے بنا دیا۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھونا۔ اس کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور کوئی چھوتا تھا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ساری عمر وہ یہی کہتا رہا مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور یہی کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح پچھلی گزرے ہوئے حالات کی آپ کو خبریں دے رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی اور وہ سوچیں آپس میں باتیں کریں گے ہم دنیا میں کتنا رہے ہیں، اور وہ کوئی کہے گا ایک دن، کوئی کہے گا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ اندازہ لگا بڑے جو سمارٹ بنے ہوئے ہیں نا وہاں یہاں پہ دنیا میں، اس وقت وہ یہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اس دن میں کیا زمین کے سارے کروٹ نکال دوں گا اور اس کو بالکل چٹیل میدان بنا دوں گا جب قیامت قائم ہوگی۔ اور حضرت میدے کی سفید روٹی کی طرح ایک حدیث میں آتا ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ پھر لوگ کہاں ہوں گے سارے جب آپ جب اللہ تعالیٰ روٹی کی طرح زمین کو بیل رہے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن سارے لوگ پل صراط پر سے، اس وقت سارے لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس دن سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی اکڑ نہیں دکھا سکے گا، اور لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ الحی القیوم، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں ڈراوے دیے ہیں شاید کہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، فنسیا، بھول گیا، غلطی ہوگی اس میں کہا یہ جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی کی تکمیل نہ ہو جائے، اور دعا کیا کرو قل ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی کہ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تو ان کے ذریعے پھر ہمیں بھی منع کر دیا گیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا، تو اللہ نے بتا دیا اے آدم دیکھ لو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اور جو بھی اس کی پیروی کریں گے وہ بھٹک جائیں گے، لیکن جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت کے اوپر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور لیکن جو اس سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔
اور وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی بھلا رہا تھا، ان کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، تو اسی آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ اس سے پہلے اللہ فرما رہا ہے میں نے بہت سی نشانیاں، تاریخ سے ان کو کوئی سبق نہیں ملا کہ میں نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، اور وہ ان کے سامنے ایک چلتی پھرتی حقیقت ہے۔ اگر تیرے رب کی بات پہلے سے طے نہ کی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا، جو یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ اور اللہ اب کہہ رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے اے شخص تو اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ وہ لوگ پہلے لوگوں نے بھی نشانیاں مانگی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس کو مانا نہیں تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب انتظار کرو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا من اصحاب الصراط السوی و من اہتدی، کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی اور 16واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔